अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज का जो हमारा जो ये वीलॉग होगा वो होगा एक बड़े ही अहम टॉपिक के बारे में जिसके लिए जो है ना इन्फॉर्मेशन सबको ज़रूरी होती है, और वो है इंतकाल। हमने देखना ये है कि इंतकाल जो है ना वो होता क्या है, दुरुस्त इंतकाल क्या होता है, गलत इंतकाल क्या होता है, चैलेंज कैसे हो सकता है, और कौन सा इंतकाल जो है वो चैलेंज होने के बाद टूट सकता है, और कौन सा इंतकाल जो है ना वो चैलेंज होने के बावजूद भी नहीं टूट सकता। तो ये हमने इसके बारे में आज ज़रा थोड़ा सा डिटेल से जो है ना बात करनी है। तो इस वीलॉग को आपको ज़रा गौर से सुनना पड़ेगा, और इससे मेरे ख्याल में आपकी काफ़ी मुश्किलात जो है ना वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इंतकाल होता क्या है। इंतकाल का जो लफ्ज़ी मतलब है ना वो मुंतकिल होना है। ये तो मेरे ख्याल में सारी कौम को पता है कि इंतकाल जो है ना ये एक प्रॉपर्टी जो है ना वो एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र होना जो है ना, इसको हम इंतकाल बोलते हैं, यानी कि मुंतकिल होना। इंग्लिश में इसको म्यूटेशन बोलते हैं और उर्दू में इसको इंतकाल बोलते हैं। इंतकाल की मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे इंतकाल, बैज़बानी इंतकाल, हिबा इंतकाल, इंतकाल, तबादला इंतकाल, और सो दिस एंड डैट, बहुत ज़्यादा। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी महकमा रेवेन्यू में, जो पटवारी कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको इंतकाल बोला जाएगा। यानी अगर किसी का नाम एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पे तब्दील होगा तो विरासती इंतकाल हो गया, उसको इंतकाल बोला जाएगा। इंतकाल ये है ना, पटवारी जो है ना इसको तहरीर करता है। ये एक पेपर होता है, इसको दाखिल खारिज रजिस्टर बोला जाता है, उसका एक पेपर होता है। उसके पेपर में ये जो है ना इसका पटवारी जो है ना इसकी प्रॉपर्टी जिसको मुंतकिल करना है उसका खाता नंबर, खतूनी नंबर, खेबट नंबर वगैरह सारा कुछ तहरीर करता है। कितना हिस्सा जो है ना वो उसको जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हिस्सा मुंतकला जो है ना वो लिखा जाता है। मसलन एक बंदे के पास एक कनाल है, वो उसमें से 10 मरले किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल कर रहा है, तो पहले खाने में वो उसका मालिक का हाल अहवाल लिखेगा कि ये किस तरीके से मालिक है, इसके क्या इख्तियारात हैं, ये दखीलकार है, गैर दखीलकार है, पक्का मालिक है, काबिज़ है, काश्तकार है, कुछ भी है, जो भी है वो उस खाने में वो लिखेगा। उसके बाद उसका हिस्सा लिखेगा कि इसका टोटल कितना है, और उसके बाद वो लिखेगा कि हिस्सा मुंतकला कितना है, यानी कि कितना इंतकाल किया जा रहा है। उसके बाद अगले खाने में वो लिखेगा उसका जो है ना स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी जितनी भी होती हैं, कि वो खाता, खतूनी, केवट, जो भी उसने लिखना है वो लिखेगा, उसकी वेयर अबाउट्स हर चीज़ लिखेगा। और उसके बाद वो जो है ना एक खाने में उसका लिखेगा जिसको मुंतकिल हो रहा है वो लिखेगा। और लिखने के बाद वो आगे उसका एक और खाना होता है जिसमें वो कैफियत उसकी लिखेगा कि ये इंतकाल किस चीज़ का हो रहा है, बैज़बानी हो रहा है, रजिस्ट्री का इंतकाल हो रहा है, हिबा का इंतकाल हो रहा है, इंतकाल विरासत हो रहा है, यानी कि किस चीज़ का इंतकाल हो रहा है, वो सारी उसकी कैफियत बयान करेगा और उसकी वैल्यूएशन करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। उसके बाद उसकी बैक साइड पे, उसी दाखिल खारिज की बैक साइड पे उनकी उसकी जो बेचने वाला है उसकी तस्वीरें लगेंगी, एक बेचने वाला, एक शनाख्त कुनिंदा और एक गवाह जो है ना, ये ज़रूरी जो पर्टिकुलर्स है ना, ये पार्टीज जो है ना ये ज़रूरी हैं। ख़रीदने वाले की ज़रूरत नहीं है कि वो अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन बेचने वाला या गिफ्ट करने वाला और दूसरा जो है ना वो उसका शनाख्त कुनिंदा, और एक जो है ना उसका तस्दीक कुनिंदा, मीन्स के यानी कि कोई गवाह जो है ना वो, ये 3 बंदे जो है ना ये लाज़मी हैं। उसके ऊपर डेट टाइम डालेगा और एक अबारत लिखेगा कि इतने बजे ये बंदे मेरे पास आए और इन्होंने जो है ना यहाँ मेरे पास बैठ के जो है ना ये सारी अपनी ट्रांजैक्शन की है, तो ये मैं इसको अंदराज कर रहा हूँ। उनकी तस्वीरें भी लगाएगा, उनके साइन और उनके अंगूठे लेगा और अपने साइन वगैरह करेगा। ये एक उसका ये पर्त जो है ना, ये पर्त पटवार बन जाएगा, इसको पर्त पटवार भी बोलते हैं, और ये दाखिल खारिज रजिस्टर का हिस्सा भी बन जाएगा। इसको इंतकाल बोला जाता है। उसको एक नंबर लग जाएगा, एक डेट लग जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंगली जो ये सारा काम उसने किया है उसी के अकॉर्डिंगली एक रोज़नामचा वाक़याती इनका अपना होता है, जिसमें ये अपना डेली की जो भी काम करते हैं ना रोज़ाना की बुनियाद पे, वो सारा उसमें तहरीर करते हैं। उसमें भी तहरीर करेगा कि ये इसका रपट नंबर ये है और इस रपट के हिसाब से मैंने, यानी कि ये वाला इंतकाल इस बंदे ने इस बंदे को ट्रांसफ़र किया। जो जो उसने उस पर किया है ना वो सारी डिटेल में जो है ना वो अपने रोज़नामचा वाक़याती में लिखेगा। और बेहतर यही है कि उसके ऊपर भी जो है ना वो उनके साइन करवाएगा, जो बंदे आए हैं उसके पास, जो बेचने वाला है उसका अंगूठा लगवाएगा।
اگر وہ نہیں بھی لگواتا تو وہ روزنامچہ واقعاتی میں کوئی کمپلسری یا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا یہ جاتا ہے اس کے پاس، تحصیلدار کے پاس۔ تحصیلدار اس کو جو ہے نا وہ اپنا منظور کرے گا۔ تحصیلدار کی منظوری کا طریقہ کار جو ہے مطابق قانون یہ ہے کہ تحصیلدار ایک جلسہ منعقد کرے گا اس علاقے میں۔ جلسہ منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے علاقے کو پتا ہوگا کہ اس شخص نے اس شخص کو اپنا اتنا حصہ اس جگہ سے فروخت کیا ہے یا ہبہ کیا ہے یا جو بھی کیا یا ان کی وراثت چڑھی ہے۔ اس میں لمبردار کی گواہی، لمبردار کی شہادت، اور وہ دوسرے تیسرے بندے جو بھی امام مسجد ہو گیا یا کوئی کونسلر ہو گیا، جو آج کل کے معتبر لوگ ہیں، جو چودھری ہو گیا، زمینوں کا مالک ہو گیا، وہ سارے ان کی جو ہے نا موجودگی ضروری کمپلسری نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں وہ جلسہ کرے گا، جلسے میں جا کے وہ اس کو کنفرم کرے گا کہ یہ واقعی انتقال جو ہے نا یہ درست چڑھا ہے، پھر وہ اس کو منظور کرے گا۔ جب وہ اس کو منظور کرے گا تو اس بندے کے نام سے اس بندے کے نام پہ وہ جگہ ٹرانسفر ہو جائے گی، اور جمع بندی کے خانہ ملکیت میں یا جس حیثیت میں وہ بندہ بیچنے والا موجود تھا اس حیثیت میں وہ خریدنے والے کا نام آ جائے گا اس میں۔ اگر خانہ کاشتکار میں تھا تو خانہ کاشتکار میں آ جائے گا، اگر خانہ مالک میں ملکیت میں تھا تو خانہ ملکیت میں آ جائے گا۔ جس جگہ پہ بھی تھا وہ اس کا حصہ جو ہے نا وہ اس کا اتنا کاٹ کے اس کی جگہ پہ اس کا نام آ جائے گا۔ اب اسی کی اس سارے پروسیجر کی ایک کاپی جو ہے نا، مصدقہ کاپی اور بالکل ٹرو کاپی یعنی کہ ویریفائڈ کاپی جو ہے نا وہ تحصیلدار کا جو ڈپٹی کمشنر یا تحصیلدار یا جو مین آفس ہے کچہری کا، جو ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو مین آفس ہے، وہاں پہ ایک ریکارڈ روم ہوتا ہے، تحصیل آفس جس کو بولتے ہیں، اور تحصیل آفس کا جو مین ریکارڈ روم ہے یا مال خانہ ہے، وہاں پہ ایک داخل خارج رجسٹر اسی طرح کا ایک کمپائل ہو رہا ہوگا، اس میں اس کا ایک ریکارڈ جو ہے نا وہ لگ جائے گا۔ اس کو پرت سرکار جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے، اور جو باہر پٹواری نے تیار کیا اس کو پرت پٹوار بولا جاتا ہے۔ اب انتقال کی قسمیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ اب انتقال جو ہے نا وہ چیلنج کس طریقے سے ہوتا ہے؟ انتقال جو ہے نا چیلنج، وہ زیادہ تر چیلنج وہ ہوتے ہیں جو کہ فراڈ کی بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں۔ فراڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ یعنی کہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے لیکن پٹواری اس کی اٹینڈنس، اس کے سائن، اس کا انگوٹھا لگا کے، کیونکہ یہ سمپل ہے، کوئی وہ نادرا ویریفیکیشن والا سسٹم تو ہے نہیں کہ کوئی انگوٹھا لگایا تو وہ نادرا سے ویریفائی ہوگا تو پھر آگے چلے گا۔ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ جتنے بھی اب آج کل ہو رہے ہیں وہ سارے نادرا ویریفیکیشن سے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ پٹواری جو ہے نا یہ ملی بھگت کر کے بیچنے، جو خریدنے والا ہے اس کے ساتھ دیکھا کہ جگہ پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، یا کوئی اس کو کاشت نہیں کر رہا، یا کوئی اس کو استعمال نہیں کر رہا، یا کوئی بندہ باہر گیا ہوا ہے تو اس کا انتقال اپنے کسی ملنے والے کے یا پیسے لے کے جو ہے نا وہ کروا دیا۔ ایسے پٹواری جو ہے نا وہ کروڑوں اربوں پتی نہیں ہو گئے، اگر ہوئے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ انہوں نے زمینیں ادھر سے ادھر کی ہیں، تو اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو جس وقت انتقال فراڈ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے تو وہ چیلنج ہو جاتا ہے۔ فراڈ کی انتقال جو بھی آپ نے چیلنج کرنا ہے وہ سول کوڈ میں کرنا ہے۔ انتقال ایک دفعہ تحصیلدار نے پاس کر لیا، اب اس میں قسمیں ہیں۔ اگر تو وراثتی انتقال ہے تو اس میں کسی نام کی غلطی ہے، وہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے علیحدہ بھی، کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہے، کوئی نام کی یا کوئی کلیریکل مسٹیک ہے، تو اس کو تو محکمہ ریونیو جو ہے نا اس کے آفیسر جو ہے نا وہ خود ہی اس کو درست کر سکتے ہیں۔ آپ ADCR کو اپلیکیشن دیں گے تو وہ انتقال درست ہو جائے گا۔ ایون کہ اگر آپ کی FRC موجود ہے، آپ کی وراثت جو ہے نا وہ درست نہیں ہوئی، آپ 4 بہن بھائی ہیں اور 3 کا نام اس میں آ رہا ہے انتقال میں، لیکن آپ کے پاس FRC موجود ہے اور دوسرے دیگر ڈاکومنٹس نادرا سے ویریفائڈ موجود ہیں، تو آپ ADCR کو اپلیکیشن دیں گے تو آپ کا وہ انتقال جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو ڈگریاں شگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس انتقال کے خلاف آپ کے پاس کوئی اتھینٹیکیشن موجود ہے، اورل وربل ایویڈنس کے علاوہ، یعنی کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس، کیونکہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے نا وہ اورل وربل ایویڈنس پہ پرویل کرتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے اسٹرانگ قسم کا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ کی جمع بندی جو 1973-74 والی ہے اس میں آپ کے والد صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن 1976-77 والی میں آپ کے والد صاحب کا نام غائب ہو گیا، اس کی جگہ کسی اور بندے کا نام آ گیا۔ اب آپ 1973-74 والی جمع بندی چیک کرتے ہیں، اس میں کوئی ٹرانزیکشن بھی نہیں مینشن کی ہوئی، کوئی داخل خارج رجسٹر چیک کرتے ہیں اس میں بھی کوئی ایسی چیز مینشن نہیں کی ہوئی۔ وہ جان بوجھ کے پٹواری نے یعنی کہ دیکھا کہ آپ کے والد صاحب زمینوں کا خیال نہیں رکھتے کسی قسم کا، تو وہ کوئی اور کاشت کر رہا ہے، تو اس نے پیسے دیے، اس نے اپنے نام لگوا لیا، آپ کے والد صاحب کا نام نکلوا دیا،
تو یہ سمپل یعنی کہ اس کا انتقال بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ویسے ہی اس نے اس کو چینج کر دیا اگلی جمع بندی میں. تو وہ جو انٹریز ہے نا یہ اس طرح کی، اگر آپ اس کو ٹیسٹڈ ڈاکومنٹس لے کے تو آپ اے ڈی سی آر کو اپلیکیشن دیں گے تو وہ درست ہو سکتی ہیں، وہ فرد بدر بنتا ہے یا وہ صحت انتقال ہوتا ہے اور وہ درست ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کسی قسم کا کوئی انتقال چڑھ گیا ہے، بھلے اس کے وہ سائن انگوٹھے جعلی کر دیے گئے ہیں، گواہ موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ صرف سول کوڈ میں چیلنج ہوگا. اب سول کوڈ میں جو چیلنج ہوگا اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس بندے کے حق میں انتقال ہوا ہے نا، اس بندے کو وہ پروو کرنا پڑے گا. دوسرے بندے نے جس نے چیلنج کیا ہے اس نے پروو کچھ نہیں کرنا، لیکن جس کے حق میں ہوا ہے جو بینیفیشری ہے اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ یہ انتقال درست ہوا ہے. اب پروو کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پروف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ عدالت میں آپ نے وہ جو انتقال کے اوپر دو گواہ لکھے ہوئے ہیں نا، ایک شناخت کنندہ اور ایک جو ہے وہ تصدیق کنندہ یا وہ گواہ وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ نے ضرور جو ہے نا عدالت میں پیش کرنے ہیں. اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی اولاد میں سے اگر کوئی موجود ہے، یعنی کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو گیا، اگر تو زندہ ہے تو پھر تو آپ نے ان کو بلانا ہی بلانا ہے، بھلے آپ خود بلائیں، بھلے آپ ایز اے کورٹ وٹنس بلائیں، عدالت کے ذریعے اس کو بیلف بھیج کے یا اس کو وارنٹ نکال کے اس کو جو ہے نا پکڑوا کے جو ہے نا اس کو بلائیں اور اس کی شہادت کروائیں. اگر وہ موجود، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے کسی بیٹے کو یا اس کے کسی لیگل ہیئر جو وارث ہوگا اس کو ضرور پیش کرنا ہے کہ وہ اس کے انگوٹھے کی اور سگنیچرز کی اتھینٹیکیشن کو جو ہے نا وہ ویلڈ کرے، ادھر آ کے بیان دے کہ یہ ہمارے والد کی سگنیچر ہے، یہ ہمارے دادا کے سگنیچر ہے، یہ میں اس کو کنفرم کرتا ہوں اور میں اس کی زندگی میں میں زندہ تھا، میں نے اس کے کوئی ڈاکومنٹس اور بھی دیکھے تھے جن کے اوپر وہ اسی طرح کے سگنیچر کرتا تھا. اگر کوئی ڈاکومنٹ اویلیبل ہوں تو وہ عدالت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. یہ ایک اتھینٹیکیشن ہوتی ہے کہ واقعی وہ بندہ جو ہے نا اس نے یہ سگنیچر کیے تھے. وہ پریزمپشن آف ٹروتھ جو ہے نا وہ ذرا بڑھ جاتی ہے، ایویڈنس جو ہے نا آپ کا ذرا تھوڑا سا سٹرونگ ہو جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ 100% نہیں ہے کہ اگر اس طرح ہو گیا تو پھر وہ ٹوٹے گا ہی نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ کیس کو لے کے چلیں تو آپ کا جو ہے نا وہ ایویڈنس جو ہے نا وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور پریزمپشن آف ٹروتھ اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہو جاتی ہے. اور آپ کے ایویڈنس اگر سٹرونگ ہوگی تو سب کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ اس کو فیصلہ کرنا کہ یہ انتقال جو ہے نا وہ درست ہوا. اب اتنی لانگ سٹینڈنگ انٹری ہے، پرانی انٹری ہے، 40-50 سال پرانی ہے، تو اس کے بارے میں اگر یہ ایویڈنس آ رہی ہے، اس کا ایک لیگل ہیئر آ گیا ہے جنہوں نے اس کو یعنی کہ جو یہ بتا رہا ہے کہ واقعی یہ اس کے سگنیچر ہے کرنے والے کے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے اس وقت کا تحصیلدار اگر زندہ ہے اس کو لازمی پیش کرنا ہے، اس وقت کا جو پٹواری ہے اس کو لازمی پیش کرنا ہے، اور جو اس موجودہ پٹواری ہوگا اس کو بھی بطور کورٹ وٹنس وہ ریکارڈ لے کے آئے گا سارا ریکارڈ روم سے، اس کا اپنا جو روز نامچہ واقعاتی ہے وہ ضرور پیش کرنا ہے عدالت میں، وہ بھی وہ ریکارڈ لے کے آئے گا ایز اے کورٹ وٹنس. اور اس کے علاوہ جو تحصیلدار ہے وہ بھی آ کے کورٹ وٹنس ایز اے کورٹ وٹنس وہ وہاں پہ آ کے جو ہے نا ایویڈنس دے گا. انتقال جو ہے نا بیسیکلی یہ جوڈیشل پروسیڈنگ نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ عدالتی کاروائی نہیں ہے، اس کی لیمیٹیشن نہیں ہوتی، کیونکہ لیمیٹیشن ہمیشہ عدالتی کاروائیوں کی ہوتی ہے یا وہ ایسی جو آپ کا رائٹ جو ہو چکا ہے، بن چکا ہے آپ کا، لیکن آپ اس کے پیچھے بھاگ نہیں رہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کر رہے، تو وہ لیمیٹیشن کے زمرے میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے والد صاحب کی پراپرٹی کسی نے ہتھیا لی ہے اور فراڈ کی بنیاد پہ ہتھیائی ہے، لیکن آپ کو 20-25 سال سوئے رہے، آپ کو علم ہونے کی یعنی کہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. مثلا آپ نے کوئی فرد نکلوائی 1980 میں، فرد نکلوائی 1970 میں آپ کے والد صاحب کے خلاف جو ہے نا کوئی انتقال چڑھا ہے، 1980 میں آپ نے فرد نکلوائی، ٹیسٹ ڈاکومنٹ نکلوایا اور اس کا ریکارڈ محکمے میں موجود ہے کہ آپ نے نکلوایا، لیکن آپ نے کوئی 20 سال اس کو چیلنج نہیں کیا. تو آپ جب اس کو چیلنج کریں گے نا تو پھر وہ لیمیٹیشن کے زمرے میں آ جائے گا، پھر وہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے فرد نہیں نکلوائی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ آج چل رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس 3 سال جو ہے نا لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت 3 سال موجود ہے کہ 3 سال کے اندر اندر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور جو انتقال جو ہے نا وہ اب آپ کو میں نے بتانا ہے کہ ٹوٹتے کون کون سے زیادہ، یعنی کہ جن کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں ٹوٹنے کے. سب سے زیادہ چانسز جو ہے نا وہ وراثتی انتقال جو کہ فراڈ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جن میں خاص طور پہ بیٹیوں کو یا بہنوں کو محروم کرنے کے لیے جو انتقال چڑھائے جاتے ہیں نا. مثال کے طور پہ باپ نے فوت ہونے سے صرف کوئی چند عرصہ قبل، کوئی سال 1.5-2 سال قبل بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے کے نام ساری جائیداد بطور ہبہ انتقال کروا دی، وہ انتقال ٹوٹ جائے گا، وہ کبھی بھی
نہیں درست انتقال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی انٹینشن غلط ہے. جس کی انٹینشن یعنی کہ جس کی سوچ یا جس کی جو ہے نیت ہے نا وہ غلط ہوگی، تو وہ انتقال اسی وقت وہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، وہ سلامت نہیں رہے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا انتقال مثلا کوئی بھائی چار بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کو یعنی کہ انتقال کروا دیا، تملیغ کروا دی، اور یعنی کہ ایک دو بیٹیاں ان کو نہیں کچھ دیا، تو وہ بھی انتقال ٹوٹ جائے گا. خاص طور پر وراثتی انتقال جو ہے جس میں خواتین کا حصہ جو ہے نا وہ عزم کیا گیا ہو یا غصب کیا گیا ہو، وہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی ایک دو اور بھی ایسے انتقال ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے نام پہ سارا کچھ کر دیتا ہے اور وہ بیوی پھر جو ہے نا وہ بیچ دیتی ہے اپنے بیٹوں کو، وہ بدریہ انتقال ہی سارا کچھ ہو رہا ہے صرف بیٹیوں کو مرحوم کرنے کے لیے، تو وہ انتقال بھی ٹوٹ جائے گا. جس انتقال میں انٹینشنلی کسی کا حصہ غصب کیا جائے گا، ایون کہ اگر بیٹیوں کے علاوہ بیٹوں کا بھی کسی بیٹے کا بھی حصہ اگر غصب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر رجسٹرڈ سیل ڈیڈ بھی آپ نے کروا لیا، رجسٹرڈ ہبہ بھی کروا لیا ہے، اس کے بعد اس کا انتقال چڑھا ہے، تو وہ بھی ڈاؤٹ فل ہوگا. تو جس انتقال میں کوئی ایسی انٹینشن آ جائے کہ جس میں کسی دوسرے شخص کا جو ہے نا وہ حصہ جو ہے نا فراڈولنٹ بیسس پہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا ہو، تو وہ انتقال کی اس کی ویلیڈیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، اور وہ انتقال بہت آسانی سے جو ہے نا بہت آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے. ہاں یہ ہمارا پاکستان ہے، اس میں محنت تگدو جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ انتقال ٹوٹ جاتا ہے. اب انتقال چیلنج کیسے کرنا ہے؟ انتقال چیلنج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ پٹواری کے پاس جانا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ یہ میرے والد صاحب کی پراپرٹی تھی اور اس کا آگے کیا بنا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے بھائیوں نے اپنے نام لگوا لیا، وہ آپ کو گھروں میں نہیں رہنے دیتے، تو وہ آپ کو نکالتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، تو آپ نے پٹواری کے پاس جانا ہے. پٹواری کے پاس سپوز کہ پٹواری بھائیوں سے ملا ہوا ہے، پٹواری کے پاس ریکارڈ نہیں دے رہا، وہ دینا ہی نہیں چاہتا، آپ نے تحصیلدار کو ایک اپلیکیشن دینی ہے. تحصیلدار کا بھی جو ہے نا وہ تعلق ہے بھائیوں کے ساتھ، وہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو ریکارڈ نہیں دے گا. آپ نے ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر کے پاس پیش ہو جانا ہے، اپنی اپلیکیشن لے کے ڈپٹی کمشنر کے پاس پیش ہو جانا ہے، اس کو جمع کروا دینی ہے، اس کا ڈائری نمبر لے لینا ہے. وہ ڈائری نمبر جو ہے نا وہ سٹیزن پورٹل پہ مریم نواز کی جو سٹیزن پورٹل جو وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل ہے نا وہاں پہ آپ نے لکھ کے پوسٹ کر دینا ہے، یا مہتسب کو جو صوبائی مہتسب ہے وومن عورتوں کے حقوق کا، وہاں پہ آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر آفس ایک دو چکر لگانے ہیں، ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش ہو جانا ہے. وہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا ڈپٹی کمشنر نہیں ہے کہ جو یہ چاہے کہ اب 2-3 مرلے یا 5 مرلے یا 10 مرلے یا کنال کسی بہن کا حصہ بھائی نے کھا لیا ہے تو وہ اس کو ریکارڈ ہی نہ ملے. نہیں، آپ کو ریکارڈ مل جائے گا. اگر وہاں سے نہیں ملتا کسی صورت میں، تو آپ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کا جو آفس ہے وہاں پہ ایک مال خانہ ریکارڈ روم ہوتا ہے، وہاں سے آپ اس کی جمع بندی کی نقل نکلوا سکتے ہیں، پچھلی جمع بندی کی بھی، اگلی جمع بندی کی بھی، اور داخل خارج رجسٹر کی بھی مصدقہ نقل نکلوا سکتے ہیں. آپ نے وہ ڈاکومنٹ نکلوانا ہے. اگر کوئی اربن ایریا میں آ گیا ہے، آبادی دہ میں آ گیا ہے، تو اس کا PT1 بنا ہوا، اس کی وراثت PT1 پہ چڑھتی ہے. آپ PT1 اس کا جو ہے نا PT1 رجسٹر کی کاپی نکلوا سکتے ہیں، PT1 کمپیوٹرائز نکلوا سکتے ہیں. وہ نکلوا کے پھر آپ نے اس کو جو ہے نا ڈسٹرکٹ کورٹ یعنی کہ اپنا سول کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا ہے. سول کورٹ میں آپ نے اس کے خلاف کیس فائل کرنا ہے کہ یہ انتقال غلط ہوا ہے. تو وہ انتقال انشاءاللہ جو ہے نا وہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں کرے گا اور وہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ سارا کچھ انتقال کے بارے میں، میوٹیشن کے بارے میں تھا جو میں نے آپ کو آج بتانا تھا. تو اس سے میرے خیال میں کافی جو ہے نا وہ پوزیشن جو ہے نا آپ لوگوں کی وہ درست ہوئی ہوگی، اور وہ یعنی کہ جو اپنا ذہنی آپ کے اندر کوئی خیالات ایسے تھے انتقال کے بارے میں وہ سارے کلیئر ہوئے ہوں گے.